गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका 6 बाब और उसकी पहली 9 आयात हम पढ़ेंगे। St. Paul's epistle to the Ephesians chapter 6 and we will be reading the first 9 verses rather. खुदावंद के कलाम में लिखा है, आए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आए नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और ऐ मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। पिछली 2 बाइबल स्टडीज से पौलुस रसूल हमें घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर लेकर गए, और 5वें बाब की 21वीं आयत से हमने आखिरी हिस्सा इस खत का शुरू किया था, जिसमें हम नए रिश्तों पर गौर कर रहे हैं। और हमने देखा था कि मसीह में आने के बाद हमारे रिश्ते कैसे निखर जाते हैं, कैसे नए हो जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि द प्लेस दैट यू चेरिश द मोस्ट अपनी ज़िंदगी में, जैसे एक मकाम से आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपका घर होता है। आप होम सिक हो जाते हैं जब आप अपने घर से बहुत अरसे के लिए दूर रह रहे हों। और उस घर के अंदर सकून बहुत ज़रूरी है। There has to be peace inside those 4 walls, क्योंकि अगर वहाँ पीस नहीं होगा, वहाँ सकून नहीं होगा, तो हमारी बाहर की ज़िंदगी भी उससे मुतासिर होगी। और यही वो जगह है, अगली बाइबल स्टडी में हम देखेंगे कि जिसको इब्लीस तबाह करने की कोशिश करता है, वो हमारे रिश्तों को तबाह करने की कोशिश करता है। जब हम घर में दाखिल हुए पौलुस रसूल के साथ, तब सबसे पहले हमें एक शौहर नज़र आया और एक बीवी नज़र आई। शौहर हेड ऑफ द हाउस है, बीवी उसकी मददगार है, उसकी हेल्पर है, उसके बच्चों की माँ है। और दोनों के लिए पौलुस रसूल के पास इंस्ट्रक्शंस थी। लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखा था कि 21वीं आयत में 5वें बाब की पौलुस रसूल ने हमें एक सुनहरी असूल रिश्तों को निभाने का दे दिया, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। फर्माबरदारी, ताबेदारी, एक दूसरे की बर्दाश्त, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे रिश्तों को मजबूत करती हैं। और यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं, सब जितने खुदावंद में हैं वो खुदावंद ही के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहें। और पहली मिसाल जो हमने देखी वो बीवियों की थी। पौलुस रसूल ने बीवियों से कहा, अपने शौहरों की ऐसी ही ताबे रहो जैसी खुदावंद की। और शौहरों को कहा गया कि अपनी बीवियों से वैसी ही मोहब्बत रखो, एक जैसी मसीह ने कलीसिया से रखी, और 2 जैसी कोई शख्स अपने बदन से रखता है। बिकॉज अ वाइफ इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हस्बैंड। और फिर एक जिम्मेदारी दे दी कि जैसे मसीह
اپنے کلام سے کلیسیا کو نکھارتا اور سنوارتا ہے، ویسے ہی اسپرچولی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی نکھارے اور سنوارے۔ اور اس کی سمری پھر ہمیں آخری آیت میں نظر آئی جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی، 5واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رہے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ڈرنے اور تابعداری سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پرائیورٹی۔ ہم سب خداوند کی نظر میں ایماندار ہیں، برابر ہیں، لیکن ہمارے جو رولز ہیں جو ہمیں خداوند نے دیے ہیں نبھانے کے لیے، ان میں شاید ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہو، اور یہاں پر ہے کہ مقدم جاننا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خوف میں رہنا ہے، اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کی رائے کو، اس کو مقدم جاننا ہے۔ اب جہاں پر شوہر اور بیوی ہوں گے، ون آف دا ویری نیچرل آؤٹ کمز از کہ بچے بھی ہوں گے۔ اور اب فوکس کر رہے ہیں پولس رسول گھر کے اندر پائے جانے والے اس دوسرے بڑے ریلیشن شپ کی طرف، جو کہ والدین کا اور بچوں کا ہے۔ اور یہاں پر بھی جیسے انہوں نے پہلے ایک بنیادی اصول بتا دیا تھا، مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی بات ہو رہی ہے۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اور کیوں واجب ہے، اس کی وجہ وہ آگے چل کر بتا رہے ہیں۔ تو فرما برداری، تابع داری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ ماں باپ ذمہ دار ہیں اس بچے کے لیے، اس کی اپ برنگنگ کے لیے، اس کو پالنے کے لیے۔ ایک بچہ بے یار و مددگار ہوتا، اور یہ ماں باپ ہی ہیں جو اس کو اس ٹینڈر ایج سے لے کر بڑا ہونے تک اس کی پرورش کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں دس از کریکٹ، یہ واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر سکون ہونا ہے تو پھر اولاد کو ماں باپ کی تابع داری کرنی ہوگی۔ اور اس کی ریزن وہ پھر ہمیں پیچھے لے کر جاتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں لے کر جاتے ہیں، 10 احکام کی طرف، شریعت کی طرف وہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ ہم سب جانتے ہیں یہ 5واں حکم ہے 10 احکام میں سے۔ جب ہم جو پہلے 4 احکام ہیں وہ خدا کی ذات سے متعلق ہیں، اور جب ہم انسانوں کے لیے احکام کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ان کو مقدم جان، give them priority۔ یہودی، اور خاص کر اس وقت جب خداوند یسوع مسیح اور پھر اس کے بعد ان کے رسول خدمت کر رہے تھے، یہودیوں نے حکموں کو بڑا اور چھوٹے میں بانٹ رکھا تھا کہ کون سا حکم بڑا ہے، کون سا حکم چھوٹا ہے۔ اور فار دیم، ان کے ربیوں کی تعلیم کے مطابق سب سے بڑا حکم یہی تھا، تو اپنے ماں باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اس کو وہ سب سے بڑا حکم کہتے تھے۔ اور پھر لکھا ہے یہ وہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اس سے پہلے جو دوسرا حکم تھا جہاں پر خدا نے منع کیا تھا تراشی ہوئی مورت بنانے کے لیے، کسی اور چیز کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر خدا نے تنبیہ کی تھی۔ یہاں پر وعدہ ہے کہ جو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے گا اس کے لیے ایک وعدہ ہے یہاں پر۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ تیرا بھلا ہو
اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ تو کیا یہ درازی عمر کا نسخہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم سینچری پار کر جائیں گے، یا ایسا نہیں کریں گے تو بہت جلد مر جائیں گے؟ کیا یہ کہنا چاہ رہا ہے خدا کا کلام ہم سے؟ اور اس حکم کو ہم مس انٹرپریٹ کرتے ہیں یہی باتیں کر کے۔ یہاں پر عمر کی درازی کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، یعنی ان دا سینس کہ آپ کی طبعی عمر کے بڑھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ لیٹس گو بیک۔ شریعت یا 10 احکام کس کو دیے گئے تھے؟ were they given to an individual or a nation؟ پوری قوم کو دیے گئے تھے نا، بنی اسرائیل کو۔ کسی ایک انڈیویجول کو تو خدا نے نہیں کہا تھا نا کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس زمین پر دراز ہو، تیرا بھلا ہو۔ نو، he said that to the whole nation۔ پوری بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خدا نے یہ بات کی تھی۔ تو یہ انڈیویجول نہیں ہے، اور خدا کے کلام میں احکام اور برکتیں دونوں انڈیویجول نہیں ہیں، نہ پرانے عہد نامہ میں اور نہ نئے عہد نامہ میں۔ ہماری ساری برکتیں کلیسیا سے وابستہ ہیں، اور اس لیے ہیں کیونکہ ہم کلیسیا میں شامل ہیں۔ کلیسیا سے نکل گئے تو پھر ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہے۔ سب سے بڑی سزا کیا ہوتی تھی بنی اسرائیل کے لیے؟ کہ یہ شخص اب اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ یہاں یہ یاد رکھیے گا، جب ہم زمین کی بات کر رہے ہیں تو یہ پوری دنیا کی بات نہیں ہو رہی، اس کرۂ ارض کی بات نہیں ہو رہی۔ God is talking about a specific land۔ اور پرانے عہد نامہ میں 99% جب بھی زمین کا ذکر آئے گا، یاد رکھیے گا وہ اس خطہ زمین کی، اس تقریباً تکون نما خطہ زمین کی بات ہو رہی ہے، جس کو کنعان بھی کہا گیا، جس کو فلسطین بھی کہا گیا، جس کو موعودہ ملک بھی، پرومسڈ لینڈ، ہولی لینڈ کہا گیا۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور جس کا وعدہ خدا نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ اور بعد میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ملک، یہ زمین میں تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا۔ اب یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے لوگوں کا مینڈیٹ کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، اور نئے عہد نامہ میں خدا کے لوگوں کا مشن کیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اگر آپ شریعت کی کتابیں پڑھیں گے، اور خاص کر خروج کی کتاب پڑھیں گے، تو گاڈ از ویری ویری کلیئر۔ وہ کہتا ہے یہ جو خطہ زمین میں نے تمہیں دیا ہے، یہ جو ملک میں نے تمہیں دیا ہے، اس میں میرے لوگ بن کر رہو۔ بی مائی پیپل، بیہیو لائک مائی پیپل۔ لیکن اس ملک سے باہر نہیں جانا۔ منع کر دیا تھا نا ابراہم نے الیعزر کو، میرے بیٹے کو وہاں نہیں لے کے جانا۔ نو، اس زمین کا وعدہ کیا گیا ہے ہم سے، اس سے باہر نہ لے کر جانا میرے بیٹے کو۔ ہاں، جا کر اس کے لیے تو خود دلہن لے کر آ جا۔ تو حکم کیا تھا؟ اس زمین پر، اس خطہ زمین پر میرے لوگ بن کر رہو۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے اور ہمیں نئے عہد میں لے کر چلے، تو پھر انہوں نے اس حکم کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا ناؤ گو، جاؤ۔ اور کہاں تک جاؤ؟ دنیا کی انتہا تک جاؤ۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو اس خطہ زمین کی باؤنڈری سے باہر نکال لیا۔ لیکن جب آپ پرانے عہد نامہ میں ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جب خدا کے لوگ اس خطہ زمین سے باہر نکلے،
وہ ان کے لیے اسیری تھی۔ اتفاق سے ان دنوں ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے۔ کیا ہوا؟ 400 سال تک وہ ملک مصر میں رہے، جشن کے علاقہ میں رہے۔ اٹ واز ایگزائل، اسیری تھی۔ کیوں اسیری تھی؟ کیونکہ وہ اس ملک میں نہیں تھے جس کا وعدہ خدا نے، اگرچہ کہ خدا نے ابرام کو بتایا تھا کہ تیری اولاد 400 سال تک ایک دوسرے ملک میں رہے گی، اسیر بن کر رہے گی، غلام بن کر رہے گی۔ تو جب خدا کے لوگ اس خطہ زمین میں سے نکلے ہیں جو خدا نے ان کو دیا تھا، وہ ان کے لیے اسیری تھی۔ نبوکت نظر بابل سے آیا، اس نے تباہ کر دیا یروشلم کو، اور خدا کے لوگوں کو اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور کئی مواقع پر بنی اسرائیل ساری دنیا میں بکھر گئے۔ And that was exile for them، وہ ان کے لیے اسیری تھی۔ اور پھر ان کے لیے وعدہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے وہ سب جمع ہوں گے، وہ اس وعدے کے پابند ہیں۔ لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ جاؤ۔ اب یاد رکھیے گا، جب زمین کی بات ہو رہی ہے تو یہ اسی خطہ زمین کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا کہا خدا نے؟ تیرا بھلا ہو، تو اپنے دشمنوں سے بچا رہے، اور کوئی تجھے اس خطہ زمین سے باہر لے جانے نہ پائے، یعنی تو کبھی اسیری میں نہ جائے۔ وعدہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ اگر سب مل کر اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں گے تو خدا ان کو اسیری سے بچائے رکھے گا۔ یہ فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی حکمت کا نسخہ نہیں ہے، حکیموں کا نسخہ نہیں ہے لمبی زندگی کا۔ ہاں، خداوند جسے چاہے درازی عمر عطا کرے، لیکن باپ کی اور ماں کی عزت کرنی ہے بغیر کسی لالچ کے۔ اس لالچ میں نہیں کہ میری عمر دراز ہوگی۔ اپنے ماں باپ کی درازی عمر کے لیے دعا کیجیے۔ کیا ہوا؟ اب یہ وعدہ کیا ہے؟ کہ خدا دشمنوں سے بچائے رکھے گا۔ بھلا ہوگا کس کا؟ پوری قوم کا، not only one individual or a few individual۔ اب چونکہ یہ بحث چھڑ گئی ہے تو پھر تھوڑا سا آپ کو اور ایکسپلین کر دوں۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں ایک مثلث نظر آتا ہے، ایک ٹرائنگل نظر آتا ہے، جس میں جو اوپر والا زاویہ ہے اس پر ہمیں خدا ملتا ہے، خدا، اور نیچے کے ایک زاویے پر خدا کے لوگ، اور دوسرے زاویے پر خدا کی زمین۔ ان تین چیزوں کے بغیر آپ پرانے عہد نامہ کو اور خاص کر شریعت کو سمجھ نہیں سکتے۔ خدا، خدا کے لوگ، اور وہ خطہ زمین جو خدا نے ان کو عطا کی تھی۔ یہ بالکل ریپلیکا ہے باغ عدن کا۔ خدا کے لوگ، آدم اور حوا، اور وہ مقام رہنے کا، وہ زمین جو خدا نے ان کو دی تھی، یعنی باغ عدن۔ تو باغ عدن سے تو وہ نکالے گئے، خدا نے اس کا ریپلیکا دے دیا ابراہم کو اور اس کی اولاد کو۔ جسٹ ریممبر دیٹ، گاڈ، گاڈز پیپل اینڈ گاڈز لینڈ، یہ تین چیزیں۔ 99% احکام، 99% وعدے پرانے عہد نامہ میں کس کے؟ اسی ٹرائنگل میں گھومتے ہیں۔ یا تو وہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ہے، میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لوگ ہوگے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے خدا کا اپنے لوگوں کے ساتھ، اس ملک میں میرے لوگ بن کر رہنا،
اچھا ملک بھی آ گیا، تیسرا ایلیمنٹ بھی آ گیا. خدا کہتا ہے میں اس خطے کو برکت دوں گا، اس ملک کو برکت دوں گا. وہ خدا اور اس لینڈ کا آپس میں رشتہ ہے، اور پھر اس لینڈ میں کیسے رہنا ہے وہ خدا نے پھر شریعت میں ایکسپلین کر دیا. تو جب بھی آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو تین چیزوں کو دھیان میں رکھیے گا: خدا، خدا کے لوگ، اور خدا کی زمین. اور جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ انڈیا کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ امریکہ کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ برطانیہ کی بات نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اس موعودہ ملک کی بات ہوتی ہے. اور ہم اس کو کبھی کبھی بہت آگے پیچھے پھیلا لیتے ہیں. God had a relationship with his people, and that piece of land that he gave his people. ٹھیک ہے جی، آئی تھنک انف فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. تھوڑا سا اس پہ جب ہم خروج کی کتاب میں ان مقامات پر ہم پہنچیں گے تو اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کریں گے. تو خروج کی کتاب کی اسٹڈی بھی دیکھتے رہیے، سنتے رہیے. اب یہ تو ہو گئی بات اولاد سے. واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ حکم. اچھا، ناؤ سی، رسول روح القدس کی ہدایت سے، خدا کی مرضی سے پرانے عہد نامہ کے حکم کو لا کر نئے عہد نامہ میں شامل کر دیتا ہے. من او ان، کوئی ترمیم نہیں کی اس نے اس میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ حکم شریعت کے ساتھ موقوف نہیں ہوا، خدا نخواستہ شریعت موقوف نہیں ہوئی. یہ حکم صرف پرانے عہد کے لیے نہیں تھا. It has been now repeated in the New Testament. تو جب اس کو نئے عہد میں شامل کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نئے عہد کے لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے. آپ اس سے کسی طرح سے روگردانی نہیں کر سکتے. It was applicable then, it was applicable in Ephesus, it is applicable today, and it is applicable wherever the people of God are. تو اولاد سے کہا گیا فرما برداری کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے. لیکن ساتھ میں اب اولاد والوں کی طرف آ گئے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی یہ پیسج پورا نہیں ہو پائے گا ہمارا، بٹ نیور مائنڈ، وی ہیو ٹائم. کیا کہا؟ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. اب یہاں لگ رہا ہے کہ شاید پولس رسول کے اپنے تو بچے تھے نہیں، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون غصہ دلاتا، یا شاید کہیں اور تھے اس وقت مینٹلی جب وہ یہ ڈکٹیٹ کرا رہے تھے یہ آیات، یا ان کا جو اسکرائب تھا اس سے کوئی غلطی ہو گئی. کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، خدا کے الہام سے لکھا گیا، روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا یہ کلام ہے. یہ غلطی نہیں کر سکتا. دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ خواتین اپنے ماں اور باپ کو چھوڑ کر آتی ہیں اپنے خاوند کے گھر میں، لیکن حکم کیا دیا کلام نے؟ وہ مرد کو دیا، شوہر کو دیا، کہ وہ اپنے ماں اور باپ سے جدا ہو کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا. سو اٹس سم تھنگ کانٹرری، ہے نا، جو ہمارے پاپولر بلیفس ہیں اس کے خلاف بات ہے. آپ کسی بھی باپ سے پوچھ لیں، کسی بھی ماں سے پوچھ لیں، وہ تو آپ کو یہی کہیں گے نا کہ یہ اولاد ہے جو ہمیں تنگ کرتی ہے، اولاد ہے جو ضدی ہے، اولاد ہے جو ہمیں غصہ دلاتی ہے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا اکیلا بندہ ضد کر سکتا ہے؟
کیا اکیلا بندہ ضد کر سکتا ہے؟ ہاں، اپنے ساتھ ضرور کر سکتا ہے، لیکن کس سے کرے گا؟ ضد اکیلا بندہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی ضدی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی تو پھر اڑے ہوئے ہیں نا اپنی بات پر، آپ بھی تو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم کئی دفعہ اسٹیریوٹیپیکل ریلیشن شپس کو دیکھتے ہیں کہ بس یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، بٹ خداوند میں آنے کے بعد پھر وہ ہمارے رشتے اسٹیریوٹیپیکل نہیں رہتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے غصہ دلانے کا باعث بنتے؟ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ مختلف زمانے ہیں جس میں ماں باپ پیدا ہوئے تھے، ان کے زمینی حقائق کچھ اور تھے، اور جس دور میں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ دا گراؤنڈ ریالٹیز چینج، اور جب گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوتی ہیں تو پرسپیکٹیوز بدل جاتے ہیں۔ اگر میں اس زمانے پر غور کروں جب میں پیدا ہوا تھا اور یعنی بالکل چھوٹی عمر میں تھا، تو میرا باہر کی دنیا کے ساتھ ایک رابطہ اس ریڈیو کے وسیلے سے تھا جو ہمارے گھر میں ہوتا تھا، اور وہ ریڈیو بھی 5 منٹ کے بعد گرم ہو کر چلتا تھا۔ وہ 5 منٹ تک اس میں سے آواز ہی نہیں نکلتی تھی، آپ آن کرتے تھے، وہ گرم ہوتا تھا، پھر اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اور میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بہت دفعہ ہم نے ٹی وی کی بھی پٹائی کی ہوئی ہے۔ جب ہم ٹی وی کو کچھ اس میں کچھ وہ ویوز وغیرہ آنی شروع ہو جاتی تھی تو اکثر 1-2 لگانی پڑتی تھی ٹی وی کو، اور پھر وہ جا کر ٹھیک ہوتا تھا۔ But that was my only connection to the outer world۔ جب میرے بچے پیدا ہوئے اور ان میں سے ایک اولاد ہماری وہ تو اس ملینیم میں پیدا ہوئی ہے، ہم باقی سب تو پچھلی ملینیم کے، پچھلی صدی کے، ان کی گراؤنڈ ریالٹیز اور ہماری گراؤنڈ ریالٹیز میں بہت فرق ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے، وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان ماں باپ کا موبائل بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ٹی وی بھی ہے، ان کے پاس یوٹیوب ہے، ان کے پاس سیکھنے کے لیے بہت سارے وسائل ہیں۔ اور میں کبھی کبھی گھر پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے بچے تو آج کل یوٹیوب سے اتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں، تو ان کو ٹیچرز کیا سکھائیں گی جب یہ اسکول میں داخل ہوں گے؟ سوائے ان کی سوشل سکلز کی ڈیولپمنٹ کے، میرا نہیں خیال کہ ایک بچے کو کچھ اسکول جا کر سیکھنے کی ضرورت ہوگی آج کے بچے کو۔ مجھے ایک ٹپیکل گورا جس کو ہم کہتے ہیں نا، گریٹ برٹن والا گورا، ان سے ملاقات ہوئی، مجھ سے عمر میں شاید تھوڑے سے زیادہ ہوں گے۔ ان کے پاس ایک آئی فون تھا، ہم بات کر رہے تھے، وہ چائنا سے ہو کر آ رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے آئی فون کی کنیکٹیوٹی کی، یہ وہ ساری باتیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم صرف پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہمارے 3-3 4-4 سال کے بچوں کو اس گیجٹ کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ اب جب ان کی گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں، ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھیں، جب ہم وہ گراؤنڈ ریالٹیز لے کر ان پر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیچرلی دے گیٹ فرسٹریٹڈ، ان کو غصہ آتا ہے۔ تو یا تو پھر ہم زمانے کی رفتار کے ساتھ قدم رکھیں، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اور یا پھر تھوڑی سی ان کی ہمیں لگامیں ڈھیلی کرنی پڑیں گی۔ ادروائز یہ کانفلکٹ جو ہے، یہ فرسٹریشن، یہ غصہ دلانے والا ایلیمنٹ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر اگر میں بولنا شروع ہو گیا
تو پھر شاید 5-6 بائبل سٹڈیز ہمیں اور چاہیے ہوں گی، لیکن میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سو مینلی اٹس کمیونیکیشن، ان کی زبان فرق ہے، ان کے جارگن فرق ہے، ان کے مسائل فرق ہیں، تو ہم اس میں گھر کے رہ جاتے ہیں۔ ہم آج بھی آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں جی وہ ایوب خان کا دور بڑا اچھا تھا، کچھ لوگ اس دور سے باہر نکلے ہی نہیں، رہ تو آج کے دور میں رہے ہیں فزیکلی، لیکن مینٹلی وہ اسی دور میں زندہ ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی جا کر اٹک گیا کسی نہ کسی وقت کے کسی بھی پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم میں، وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھے، اور جب وہ آگے نہیں بڑھے تو اولاد نے تو رکنا نہیں ہے، اس نے تو آگے بڑھنا۔ سو فرسٹریشنز ہو سکتی ہیں، ماں باپ اپنی فرسٹریشنز اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں پر، دیر کین بی 1001 ریزنز، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بالکل آزاد چھوڑ دینا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ سو یو انسٹرکٹ them اور یو پٹ باؤنڈریز۔ آپ نے انسٹرکشن، تربیت آپ کے کردار کے، یہ کل ہی میں نے پرسوں بات یہ سیکھی فادرز ڈے پہ، کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ آپ کے عمل سے ہوتی ہے، ایکشن سے ہوتی ہے۔ آپ کے بچے آپ میں کیا دیکھتے ہیں، کیا ورچوز ان کو نظر آتے ہیں، اور نصیحت منہ سے کی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی رول ماڈل خداوند ہے، کلام سے ان کو تربیت اور نصیحت دینی ہے۔ سو ایک اور رشتہ آج ہم دیکھ پائے جو اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور میں فادرز ڈے پہ ایک چرچ میں پریچ کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ کاش ہمارے بچے ماتھے پر ٹیگ لگوا کر پیدا ہوتے، فریجائل، ہینڈل وتھ کیئر۔ فزیکلی تو شاید ہم ہینڈل وتھ کیئر کرتے ہیں، لیکن شاید ایموشنلی، سائیکولوجیکلی وہ ہینڈل وتھ کیئر نہیں ہو پاتے۔ اور یہ سب کچھ کہتے ہوئے یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ این آئیڈیل فادر، نیدر این آئیڈیل ہسبینڈ، لیکن ہم سب نے یہ کچھ سیکھا ہے۔ بلکہ میں کلیسیا کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم تو حادثاتی طور پر بن جاتے ہیں نا ماں اور باپ، ابھی شاید ہم تیار بھی نہیں ہوتے، وہ گھرانے کی طرف سے اتنا پریشر ہوتا ٹو گیٹ میرڈ کہ پھر وہ ساری چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ اینڈ وی لرن آن دا وے۔ یا پھر ہم اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی ان چند آیات کو سمجھنے کے لیے۔ اولاد، آپ آزاد نہیں ہیں، یو ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو یور پیرنٹس۔ اور ماں باپ، پلیز ڈونٹ بی اے سورس آف فرسٹریشن فار یور چلڈرن۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔